आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सनाए मासूमीन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान नकवी। जैसे कि आपके इल्म में है कि एक दो दिन पहले जो है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासात तारीख गुजरी और ज़ाहिर है दुनिया भर में इस हवाले से खुशियाँ मनाई जाती हैं कि सानिया ज़हरा की विलादत का दिन था और उसी सिलसिले का आज ये प्रोग्राम है और थोड़ी सी हम इस पे बीबी की हयात तैयबा पे रोशनी भी डालेंगे और हम कलाम भी सुनेंगे सनाए मासूमीन में। और क्योंकि 2 तारीख़ हैं, एक तारीख़ जो अभी गुज़री वो है और एक ज़ाहिर शाबान की तारीख़ में से तारीख़ है। तो आज इस पुरनूर महफ़िल में जो हमारे साथ मेहमानान गिरामी इस पुरनूर महफ़िल का हिस्सा होंगे, उनमें मशहूर मारूफ़ ज़ाकिर अहले बैत, सदर इमामिया मिशन लंदन और बेहतरीन नाज़िम इमामिया मिशन लंदन के जनाब साजिद नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साजिद सलाम। जी, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और इसी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं बेहतरीन मनफ़ूर जनाब मुज़म्मिल रिज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब। वालेकुम सलाम। और कुछ ही देर में इंशाल्लाह इसमें ज्वाइन करेंगे ज़ाकिर मलिक अबरार हुसैन साहब इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। सबसे पहले क्योंकि आज जो खुसूसी जो मौजू है हमारा बीबी के हवाले से, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह के हवाले से, उनकी हयात तैयबा के हवाले से बात करेंगे और ज़ाहिर है बेहतरीन गुफ्तगू फरमाते हैं जनाब साजिद हुसैन नकवी साहब। आप तमाम लोग जानते हैं साजिद नकवी साहब को और ज़ाहिर है इनसे हम जानेंगे कि साजिद भाई सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके बाद मैं जानना ही चाहता हूँ कि थोड़ी-सी आप रोशनी डाल दें बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जो हयात तैयबा है, उस पे मैं चाहूँगा थोड़ी रोशनी आप डालें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द हो उस रब अकबर की कि बेशक उससे बड़ा कोई महबूब और बेशक करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और असहाब बावफाक पर कि जिनकी नुसरत से दीन हक परवान चढ़ा। अर्ज़ है कि मैं गौर व फिक्र से अपना कलाम कहता हूँ और सुखन में खुद को अली का गुलाम कहता हूँ और हिदायत की वसातत से अपने नाज़रीनों को बड़े खलूस से अपना सलाम कहता हूँ। मोमिन इकराम, आज एक हस्ती के हयात तैयबा पे चंद मुझ सुखन पेश करने का मौका परवरदिगार ने दिया। अहले बैत वो घराना है कि जो वजह तख्लीक कायनात बना। बेशक सूरह जमा में परवरदिगार कह रहा है कि ऐ रसूल, मैंने तुम्हें इस दुनिया के लिए इसीलिए पैदा किया कि तू उनको युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। क्या आपको इसीलिए मैंने भेजा इस दुनिया में क्या आप मेरी आयात को पहुंचाएं और किताब और इल्म और हिकमत की तालीम दें। तो रसूल की जो आयात है उनमें अहले बैत भी नबी की आयात में से और सुभान अल्लाह। आज जिस बेबी के निस्बत से आज तज़किरा हो रहा है, मेरा ये अपना जाती नजरिया है कि इस्लाम में इस बीबी का वही मकाम है जो दुनियाए दीन में हजरत मूसा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जुमला मैं दे रहा हूँ, आपकी गुजारिश, आपकी नजर कर रहा हूँ कि इस्लाम में सईदा ज़ैनब का वो मकाम है जो अदियान में हजरत मूसा का मकाम। ये वो वाहिद बीबी है जिसने एक ऐसा अमल कर दिखाया। मैं आपकी जो गुजारिश थी उस पर आता हूँ, लेकिन एक जुमला कह के मैं आगे निकलना चाहता हूँ। जब
تاتاریوں نے حملہ کر کے سلجوقی سلطنت کے 2 بڑے قلعوں پہ فتح کیا، ان کی عورتوں کو قید کیا۔ قید کرنے پر جب ان عورتوں نے آگے سے جواب دیا اور لڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہا تمہیں پتہ نہیں ہم زینب کی کنیزیں ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، کیا کہنے۔ یعنی اس زمانے میں بھی جب زینب نے فتح کر کے دکھایا تھا نا شام کو، تو ایک سمبل بن گیا تھا پوری دنیا کے لیے کہ سرداروں کی بیٹیاں، سرداروں کی بہو ایسی ہوتی۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ اور جب جنت کے سرداروں کی بہن ہو تو کیا بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دنیا کے سردار اور ہوتے ہیں، جنت کے سردار ہوتے ہیں۔ یہ پاک بی بی وہ ہے کہ بعد از ہجرت رسول 5 ہجری کو، یہاں پہ 2 تاریخوں کو سامنے کروں گا، 5 ہجری کو ایک 5 جمادی الاول ہے اور ایک 5 شعبان ہے، 2 تاریخوں کو لوگوں نے مینشن کیا۔ 5 ہجری کو 5 جمادی الاول یا 5 شعبان کو آپ کا ظہور ہوا۔ آپ نسل فاطمہ میں سے تیسری بیٹی ہیں، تیسری اولاد ہیں، یعنی حضرت امام حسن امام حسین کے بعد آپ مدینے میں پیدا ہوئے، اور اس وقت تقریباً 3 اگست بنتا تھا عیسوی نسبت کے ساتھ، اور 626 عیسوی سن بنتی ہے جب بی بی کا ظہور مدینے میں ہوا۔ اور یہ وہ بی بی ہے کہ عمران بھائی میں ایسی جملہ آپ کو دے رہا ہوں، انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو، کہ جہاں اصحابہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں سب سے چھوٹی اصحابیہ اگر آپ دیکھیں تو جناب سیدہ زینب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہیں، کیا کہیں۔ تذکرہ صحابہ ہوتا رہے گا، لیکن یہ وہ صحابیہ ہیں جو سب سے چھوٹی۔ آپ کے آنے پر جب یہ آواز نکلی کہ علی ابن ابی طالب کے گھر میں اولاد نسواں پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اٹھایا گیا حضرت سیدہ زینب کو، گوش جناب فاطمہ الزہرا کی گود سے اٹھایا گیا۔ ایمن اٹھا کے نکلی اور جا کے حضور کے سامنے پیش کیا، اور حضور نے کہا کہ اس کا نام کیا تجویز کیا گیا؟ امیر المومنین نے فرمایا جب آپ موجود ہیں تو میں کیسے جرأت کر سکتا ہوں۔ تو حضور نے جو جواب دیا ناظرین محترم وہ سننے والا جواب ہے، یہ کوئی عام خانوادہ نہیں تھا۔ حضور کی گود میں پہلے دن کی جناب سیدہ زینب ہے۔ حضور سیدہ زینب کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر امیر المومنین علی کو دیکھا، ایمن کو دیکھا، اور دیکھ کے کہتے ہیں جب تم نے یہ نام نہیں رکھا، تم نے سبقت نہیں کی، تو میں اللہ سے سبقت کر سکتا ہوں؟ اس کا نام اللہ رکھے گا۔ تو جبریل آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا نام اللہ نے اپنی عرش پہ لوح محفوظ پہ زین اب رکھا ہے، یہ اپنے باپ علی کی زینت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے وہ نام نامی ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کی نام کے ساتھ منسلک کیا۔ یہ وہ ننھی بچی جو آج حضور کے گود میں تھی، وہ جانتے تھے۔ اور ہماری کتابوں میں نے جو پہلے جملے آپ کی گوش گزار کیے یہ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہ جو جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بہار الانوار میں اور دوسری کتابوں، حضور جیسے حسین کے لیے اشک بار ہو گئے تھے نا جب مظلوم کربلا پیدا ہوئے تو حضور نے اٹھایا تھا اور اشک بار ہوئے تھے، اسی طرح سیدہ زینب کو نام دینے کے بعد حضور اشک بار ہوئے اور رو کے کہا کہ میرے دین کو سہارا دینے والے یہ دونوں بہن بھائی حسین ہے اور دوسرا یہ زینب۔ سبحان اللہ۔ اکرام معجزہ ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا نا ان کا عصا، جو دربار فرعون میں جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تو انہوں نے زمین پہ رسیاں پھینکی، وہ رسیاں سانپ بنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے موسیٰ گھبراؤ نہیں، اسی عصا کو زمین پہ چھوڑنا تھا، بہت بڑے اژدہا کی شکل بن جاتا ہے، سارے سانپوں کو کھا گیا، سانپوں کے ساتھ ساتھ اس کے سارے سامروں کو
جو سامری جادوگر تھے ان کو کھانا شروع، گھبرا گیا، گھبرا کے کہتے موسیٰ اسے روکو، اسے روکو۔ حضرت موسیٰ نے آرام سے اس کا دم پکڑا اور دوبارہ عصا کی شکل میں آ گیا۔ اب وہ یہ جانتا تھا کہ جس موسیٰ نے ان سارے سانپوں کو کھلوا دیا اس عصے کو اور ان جادوگروں کو کھوایا، وہ واپس بھی منگا سکتے۔ جیسے حضرت موسیٰ کے پاس معجزہ تھا، ایسے رسول اللہ کے پاس حسین اور زینب جیسے ایسے معجزے تھے جو دربار یزید میں انہوں نے سب سے بڑے بڑے ان جادوگروں کو ایسا نگل دیا کہ آج پوری دنیا دیکھتی رہ گئی کہ اگر فتح کیا گیا، زینب نے ایسا شام کو فتح کیا۔ آج اگر آپ وہاں شام کے ایئرپورٹ پہ اترو تو میں نے نہیں سنا اپنی کانوں سے کہ یہ کہا جائے، یہی کہتے ہیں سیدہ زینب جانا چاہتے ہو، سیدہ زینب، سیدہ زینب، یہ آواز نکل گئی۔ سبحان اللہ، 1400 سال کے بعد آج بھی سیدہ زینب کا نام وہاں بلند، ایسا پرچم میری پاک بی بی نے بلند کیا کہ دوبارہ کسی یزیدی کو، کسی فرعونی کو یہ جرت نہ ہو سکی کہ دوبارہ اٹھ کے وہ تخت الہی پہ اپنا قدم رکھے۔ خاتم المرسلین کا مشن یہی تھا کہ حکومت الہی ہونی چاہیے، حکم اللہ کا ہے، ہم سب اس کے بندے۔ یہ جو علم خاتم المرسلین نے اٹھایا تھا، میں زیادہ ٹائم نہ لے لوں، اگر آپ جہاں کہیں گے میں رک جاؤں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ حضور نے جو علم بلند کیا تھا وہ حکومت الہی تھی، وہ یہی کہہ رہے تھے۔ یہ ان کی انتہا یہاں کی تھی کہ جب روم کے بادشاہ کا سفیر آیا ہے مدینے میں، آ کے دیکھتا ہے کہ ایک مدینے کی ٹوٹی اور نویدہ مسجد بنی ہوئی ہے اور جس کے زمین پہ مٹی ہے، مٹی پہ کھجوروں کا بنا ہوا ایک چٹائی ہے بچھی ہوئی ہے، وہاں پہ ایک بیٹھا ہوا نورانی شکل کا انسان، وہ دیکھ کے کہتا ہے کیا تم مسلمانوں کا بادشاہ یہی ہے؟ فرمایا ہاں، اسی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ وہ دیکھ کے دونوں ہاتھوں سے سلام کر کہتے کمال ہے، جس جگہ سے میں آیا ہوں شاہانہ انداز تھا، لوگ سونے کے تختوں پہ بیٹھتے ہیں، لوگ چادریں مخمل کی پہنتے ہیں، لوگ کیسا کیسا لباس پہنتے ہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں، اور ایک یہ بادشاہ ہے جو زمین پہ بیٹھتا ہے۔ خاتم المرسلین نے مسکرا کے کہا تم سمجھے نہیں، بادشاہت اللہ کی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ رسول نے یہ کہا تھا کہ انسانوں سنو، بادشاہت اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے، حکمرانی ڈکٹیٹرشپ اللہ کا ہے، تم اس کے بندے ہو۔ جب اللہ کے بندو نے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑ کے بادشاہت اپنے ذمہ لی تو زینب جیسا ایک معجزہ اٹھا اور اٹھ کے شام کے دربار میں یہ ثابت کر دیا بادشاہت اللہ کی، حکم خدا کا ہے، آمریت الہی کی ہے، تمہارا نہیں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو میرے بھائی کا سر قلم کر کے اپنے تخت کے آخری زینے پہ رکھ کے یہ سمجھتے ہو کہ تم نے بادشاہت کی؟ یاد رکھو ہمارے یہ سر جو تم نے زمین پہ رکھے یہ کل بھی بلند تھے اور آئندہ بھی بلند رہے۔ یہ سیدہ زینب کے جملے تھے۔ یہ کہتا ہے زینب کا تمہیں پتہ نہیں، آج میں نے تم ہاشمی کو رسوا کر دیا۔ تیرے نانا نے یہ دربار یزید پہ اس نے جملے، اس نے کہا تیرے نانا نے ایک ڈھونگ رچایا تھا، اس نے کہا مجھے وہی آتی ہے، آج دیکھو میں نے تم لوگوں کو ذلیل کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جملہ نکلا تھا تو بی بی نے کہا یہ تمہاری ظاہری حکومت، تم یہ کہہ رہے ہو، لیکن ابدی حکومت میں ہماری ہے، میرے نانا کی ہے۔ اتنے میں تھوڑی دیر گزری یا مسجد میں اذان ہوتی ہے اور مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جملے جب اس نے بار بار دہرائے نا تو اس وقت جناب سیدہ زینب کہتی ہے ذرا اس کو روکو، مجھے یہ بتاؤ یہ نام تمہارے نانا کا ہے یا میرے نانا کا؟ اور یاد رکھو تمہارے تخت مٹ جائیں گے، تمہاری حکومتیں تہس نہس ہو جائیں گی، یہ سب کچھ بدل جائے گا، اور ابد تک اگر کوئی باقی رہے گا تو نام محمد رہے گا، نام الہی رہے گا۔
کہ وہ بیوی تھی، اور میں کہتا ہوں کہ ایسا عمل کر کے یہ بیوی، میں عمران بھائی، لوگ کہتے ہیں اس بیوی کے فضائل کی کمی، 1 گھنٹہ مسلسل میں صرف بیوی کے فضائل کی کوشش، الحمدللہ، حالانکہ میں جاہل ناطق ہوں، مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا، مجھے تو اتنا ذرا خیال بھی نہیں کہ بیوی کا انداز کیا تھا، لیکن میرے جیسا ایک بچہ جو علم کا ایک معذور انسان ہے وہ بول سکتا ہے، تو بیوی کی فضائل کی تو کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جس کے بابا کی فضائل کے لیے پوری کائنات کا سمندر صحیح بن جائے، پوری کائنات کے درخت کلمے بن جائے، پوری زمین و آسمان کی یہ لبادے بچھ کے ایک تختے بن جائیں، اور پوری کائنات کے ہر وہ ذی روح بیٹھ کے لکھنا شروع کر جائے، علی کی وہ ولایت کی چند جملوں کی محبت نہیں لکھ سکتا، تو اس کی بیٹی کا کیا بات؟ سبحان اللہ، کیا کہنے جناب ساجد نقوی صاحب کے، اور یقینی طور پہ امامی مشن لندن کے لیے باعث فخر شخصیت جو ہے جناب ساجد نقوی صاحب ذاکر اہل بیت، بہترین ناظم اور بہترین شاعر بھی ہیں، ان سے کلام بھی سنیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مزمل رضوی بھی ہیں، اور جناب ملک ابرار حسین صاحب بھی موجود ہیں۔ میں جو ہے مزمل رضوی صاحب کی طرف آؤں گا، میں چاہوں گا وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ولادت بی بی زینب السلام سب کو مبارک ہو، اور ساجد بھائی نے جس طرح ماشاءاللہ ذکر بی بی کیا ہے، بہت ہی مزہ آیا سن کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاہل ہوں، اب جاہل کا یہ حال ہے تو پڑھے لکھے کا کیا حال ہوگا، یہ سوچیں ذرا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا اس میں بھی، مگر اپنے آپ کو ایک جاہل کہہ کے بہت ذکر کر دیا بی بی کا، تو جو ہمارے پڑھے لکھے عالم ہیں وہ کیا کریں گے، تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک سلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا بتاؤں کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں کیا بتاؤں مقام زینب کا، اسم اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں۔ اور ایک شعر پہ آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں میرے بہرا امام میرے بہرا امام زینب کا، اور سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا، اور سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا، دیکھا تم سب نے کام زینب کا، کیا
بتاؤں اور بن گیا خود علم سا کاغذ پر اور بن گیا بسم اللہ خود علم سا کاغذ پر ارے لکھ رہا تھا میں نام زینب ماشاء اللہ کیا بتاؤں مقام زینب کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور اللہ اللہ تیری قسمت اور اللہ اللہ تیری قسمت تجھ کو آیا سلام زینب کا تجھ کو آیا سلام زینب کا کیا بتاؤں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور کل تھا مرکز علی کے دشمن کا اور کل تھا مرکز علی کے دشمن کا آج ہے ملک شام زینب کا آج ہے ملک شام زینب کا ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ چل رہا ہے عزا کی صورت میں اور چل رہا ہے عزا کی صورت میں دو جہاں کا دو جہاں میں نظام زینب کا دو جہاں میں ماشاء اللہ نظام زینب کا کیا بتاؤں محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ اللہم محمد صلی علی صلی محمد علی وآل محمد محمد وآل محمد سلام پیش کر دیں جناب سلام اللہ کے حوالے سے اب میں گزارش ہوں گا جناب ملک ابرار حسین صاحب سے کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں جناب ملک ابرار حسین صاحب بہت مشکور ہوں عمران نقوی صاحب کا اور ہدایت ٹی وی کا جو مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے میں مبارک پیش کرتا ہوں پاک بی بی کی آمد پر تمام مومنین و مومنات کو استوفا یا علی علیہ السلام مدد میں ناچیز بندہ مولا دی شان دے وچ کچھ ربائیاں عرض کروں گا درود پڑھ دو محمد و آل محمد دی ذات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد
رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی وصیہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی بن ابی طالب نعرہ حیدری یا علی طہارتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں اور خدا کے دین کی مدد کو حسین کہتے جس کی بات سے انکار کر سکے نہ خدا ہم اس عروج کی حد کو حسین کہتے جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہزار سجدے کرے سب فضول کرتا علی کا نعرہ جو بھی لگائے خوش ہو کر خدا بھی اس کی عبادت قبول کرتا درود پڑھ دو محمد وآل محمد ذات ہے اللہم صلی علی محمد وآل میرے علی نے قرآن سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے سخا میں اور عطا میں ایک جیسے ہیں سکھا میں اور عطا میں ایک جیسے ہیں بتاؤ ایسا کہاں سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے جو صبر زہرا کو دیکھا تو یقین آیا جو صبر زہرا کو دیکھا تو یقین آیا حسن حسین کا
ماں سے مزاج ملتا ہے میرے علی ہے 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو ہے 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو کہ اپنے بھائی جوان سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے بغیر رب کے وہی کہ جو بولتا نہیں بغیر رب کی وہی کے جو بولتا ہی نہیں نبی کا رب کی زبان سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے کسا کے نیچے جو حاکم وجود بیٹھے ہیں کسا کے نیچے جو حاکم وجود بیٹھے ہیں سبھی کا جانے جہاں سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ملک ابرار حسین صاحب اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سنائے معصومین اور ہم جو آج ذکر کر رہے ہیں ذکر پوری زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے گفتگو سن رہے ہیں جناب ذاکر ربیع جناب سید ساجد حسین نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جیسے کہ پہلے سے میں آپ نے روشن داری کے حوالے سے ایک اور طرف میں چاہوں گا آپ کو اس پہ نظر ڈالیے کہ بی بی نے جس وقت کوفے میں جب امام علی مقام نے وہاں کی حکومت سنبھالی تو بی بی نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور ایز اے معلمہ بی بی نے جو وہاں خدمات انجام دی اور وہاں پہ تربیت جو ہے تربیت دی خواتین کو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنے بیوی کا وہ حصہ جو کوفے میں بیوی نے گزارا اس کے اوپر میں چاہوں گا تھوڑی سی روشنی آپ بسم اللہ جی بسم اللہ یہ بی بی اسی طرح عالمہ غیر معلمہ تھی جس طرح اس کی والدہ سبحان اللہ اور پھر میں اس پہ تفصیل سے بات کیا کروں کہ جس کی ماں زہرا ہو سبحان اللہ اور جس کا باپ انا مدینۃ العلم علی بابوہا ہو اور جس کی ماں 12 اماموں کی ماں ہو وہ زینب جو حفاظت امامت کا علم لے کے نکلی اب میں اس کے علم کی گفتگو کیا کروں انتہا تو یہ تھی کہ جب دربار یزید میں گفتگو ہو رہی تھی تو بی بی ہر بات کا جواب قرآن سے دے رہی تھی سبحان اللہ یہ وہ خانوادہ رسول کی چھوٹی بچی تھی اس دور میں جو علم قرآن کا پورا علم رکھتی تھی ماشاءاللہ اور یہی وہ بی بی ہے کہ جس کی نوکر تو جو چاہوں گا عمران بھائی کی جس کی نوکر جناب فضا جس کو ماں کہتے تھے ان کا مشہور ہے کہ جناب فضا قرآن سے اس طرح واقف تھی کہ بعد از کربلا صرف بات ہی قرآن سے کرتی تھی جناب فضا سے جب کوئی سوال کیا جاتا تھا تو جواب میں قرآن کی آیت
سبحان اور اللہ کہتی تھی سبحان مجھے یہ سکھانے والی زینب. ہاں 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 کیا سبحان کہنے اللہ کیا کہنے جب میرے ہاں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اپنی ظاہری حکومت کو تبدیل کیا مدینہ سے کوفہ، تو کوفہ بھیانک شہر، کوفے کے ڈکیٹ مشہور تھے. کوفے کے باہر سے گزرنے والے قافلے ڈرتے تھے کہ وہ لوٹے جائیں گے، کیونکہ کوفے والے لوگ لٹیرے تھے. جب امیر المومنین نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کوفے کو اسلام کا دارالحکومت بناؤں گا، تو لوگوں نے سوال کیے سبحان اللہ یا امیر المومنین مدینے کو چھوڑ کے آپ کوفہ جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ کوفہ والوں کو زیادہ تبلیغ کی ضرورت ہے مدینے والوں کی نسبت. ماشاء اللہ بہت بڑا مولا کا یہ فیصلہ. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم مدینے میں مسجد نبوی دیکھ رہے ہو تو کوفے میں مسجد کوفہ موجود. سبحان اللہ مسجد کوفہ وہ ہے کہ جہاں پہ ابھی بھی آپ وہاں پہ دیکھیں تو 33 نبیوں کے سجدہ گاہ مسجد کوفہ میں موجود. تو وہ مقام منتظر تھا کہ کوئی آئے اور آ کے یہ مقام نبوت کو سنبھالے. امیر المومنین کا کوفہ میں آنا کوئی ایسی بات نہیں. اور ظاہر جب وہ وہاں آئے تو انہوں نے وہ کام کرنا تھا جو رسول نے ان کے سپرد کیا، جو علمہم الکتاب والحکمہ، کہ تم نے کتاب اور حکمت کی تعلیم کرنی ہے. تو جہاں ادھر مدینے میں جناب فاطمہ الزہرا نے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، یہاں کوفہ میں سیدہ زینب نے یہ نظام اپنے ذمہ لیا. سبحان اور اللہ اس وقت 3000 عورتوں کو جناب سیدہ زینب نے کوفے میں قرآن پڑھایا. سبحان اللہ سبحان سبحان تھوڑے سے وقت میں، دیکھیے وہ لگائی ہوئی وہ تھوڑی سی شمع جو بی بی پاک نے وہاں درس و تدریس کا آغاز کیا تھا، 3000 عورتوں نے قرآن پڑھا اسی جگہ سے. سبحان اللہ اور سبحان اللہ اسی میں ایک ملعون کھولی کی بیوی بھی آپ کے پاس قرآن پڑھتی. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، آپ کی گوش گزار ہوگا کہ جب یہ لپیٹا گیا نا نظام سارا بعد از شہادت امیر المومنین، سیدہ زینب وہاں سے نکلنے لگی تو یہ بی بی کے آ کے قدموں سے لپٹ گئی اور رو رو کے کہنے لگی کہ آپ کو پتہ ہے میں اس وقت 300-400 عورتوں کو قرآن پڑھا رہی ہوں اور دینے والے مجھے آپ نے مجھے یہ میں آگے دے رہی ہوں، تو آپ سے دوری میرے لیے آسانی نہیں، کیا میں پھر کبھی آپ سے مل پاؤں گی؟ تو جناب زینب نے اٹھ کے اپنا چہرہ مظلوم کربلا کی طرف دیکھا، سید امام حسین سے، تو یہ آپ کے حضور کھڑی ہوئی تو حضور نے فرمایا ہاں میں ایک دفعہ پھر آؤں گا. کہا آپ اکیلے آئیں گے کیا میں زینب سے ملوں گا؟ فرمایا ہاں زینب بھی آئیں گی. کہا مولا وہ کب دن ہوگا کہ جب آپ پھر آئیں گے؟ تو میں چاہتی ہوں کوفے میں آپ کا استقبال کروں. تو فرمایا کہ وہ 61 ہجری ہوگی اور 12 محرم. یہ واقعہ ایک آگے غم کا واقعہ ہے. اب آج ہم جشن کا انداز کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوفے کی عورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انقلاب مظلوم سید الشہداء کا جو کوفے کا بنیاد تھی وہ عورتوں کی تھی. یہ لوگوں نے بات کی کہ کوفے والوں کو برا کہہ دینا آسانی تھی، مدینے والے بھی تو وہیں تھے، کیا وہ نہیں آ سکتے تھے کربلا میں؟ لیکن جو انقلاب بعد سید الشہداء ہوا کوفے میں، اس میں بڑی تعداد عورتیں باہر نکلی تھی، عورتوں نے پتھر برسائے تھے، وہی عورتیں جنہوں نے پہلے یہ کہہ کے پتھر برسائے تھے کہ امیر المومنین نعوذ باللہ یزید کے خلاف اٹھنے والے باغی کو قتل کیا گیا، آج اس کے قیدی آئیں گے ان کو پتھر مارو. یہی عورتیں وہاں بھی تھی. لیکن ان کو جب علم ہوا کہ یہ واقعہ کیا تھا تو بعد انہوں نے ہی یا ابن زیاد پہ پتھر برسائے. عورتوں میں انقلاب کرنے والی سیدہ زینب تھی. جب بی بی نے آ کے خطبہ دیا تھا نا
تو اسی دن اس کو پتہ چل گیا عبید اللہ ابن زیاد کو علم ہو گیا تھا کہ اب میرا تخت یہاں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، اور اس تعلیم کا اثر جناب سیدہ زینب کا تھا جو عورتوں اور بچیوں میں سے نکل کے جوانوں تک پہنچ گیا۔ اور پھر یہ جو زندگی جناب سیدہ زینب کی ہے جو تقریباً 57 ایئر کی میری پاک بی بی کی زندگی، اور آپ کا دنیا سے جانا 15 رجب کو ہے، 62 ہجری کو آپ کا دنیا سے جانا۔ اس پورے دور میں علم و حکمت کا جو کام سیدہ زینب نے کیا مشکلوں سے گزرتے ہوئے کسی عورت نے نہیں کیا۔ میری پاک بی بی جو جنت کی سردار ہے، اس کے اولاد جنت کے سردار ہے جناب سیدہ زینب کی والدہ ماجدہ کو تو اتنی زندگی نہیں ملی یار، اس پہ میں کیا بات کروں۔ وہ 18-19 سال کی زندگی گزار کے چلی گئی، لیکن وہ جاتے ہوئے ایسے چراغ دے گئی کہ آج تک ان کی روشنی باقی ہے۔ بے شک پاک بی بی نے، میں آج ہی کی نسبت سے ایک ربائی ابھی آپ پڑھ رہے تو لکھی ہے تو آپ کو گوش گزار کروں۔ ہوائے درد کی صدا تھی زینب، ہوائے درد کی صدا تھی زینب، اور میرے رسول کی دعا تھی زینب۔ ہوائے درد کی صدا تھی زینب، میرے رسول کی دعا تھی زینب، اور اگر عباس ہیں وفا کے خالق، اگر عباس ہیں وفا کے خالق، اور شرم و عصمت کی خدا تھی زینب۔ شرم و عصمت کی خدا تھی زینب۔ کیا سبحان اللہ جناب، بہترین انداز میں بی بی زینب سلام اللہ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، بہترین علم میں اضافہ ہو رہا ہے ہمارے۔ اور یہی تو پھر جناب صاحب جو ہیں اپنی ذات میں خود ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے ہیں، جیسے اضافے کے ساتھ ساتھ شاعری بھی اور بہترین نظامت بھی، تو ہم نے بہت کچھ سیکھتے ہیں ان سے، اور ماشاءاللہ آج بھی ان کی جو گفتگو ہے وہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے، ہمیں بہت کچھ بتا رہی ہے۔ اور میں اب جناب مزمل رضوی صاحب سے چاہوں گا کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب مزمل رضوی صاحب محمد وآل محمد بلندر صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا علی کی شان میں ایک قصیدہ پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ دکھا کے جوش تولا علی علی بولے، علی علی بولے، دکھا کے جوش تولا علی علی بولے، علی علی بولے، وہ جس کا پاک ہو شجرہ علی علی بولے، علی علی بولے، وہ جس کا پاک ہو شجرہ علی علی بولے، علی علی بولے۔ شعر ملاحظہ ہے ماشاءاللہ۔ اسے میں قاری قرآن ہی سمجھتا ہوں، اسے میں قاری قرآن ہی سمجھتا ہوں، خلوص دل سے جو بندہ علی علی بولے، علی علی بولے، خلوص دل سے جو بندہ علی علی بولے، ذرا سی خاک شفا تم زبان پر رکھ دو، ذرا سی خاک شفا
تم زبان پر رکھ دو جو چاہتے ہو کہ مردار واہ واہ واہ، علی کیا علی بات ہے۔ علی علی واہ واہ، بولے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو چاہتے ہو کہ مردار ماشاء اللہ ماشاء علی اللہ۔ علی بولے ذرا سی دیر بھی میسم ہوئے نہیں خاموش، ذرا سی دیر بھی میسم ہوئے نہیں خاموش، کٹی زبان زیادہ سبحان اللہ. علی علی بولے علی ماشاء اللہ علی سبحان اللہ. بولے کٹی زبان زیادہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علی علی ماشاء اللہ. بولے جیو جیو۔ خدا مٹا دے جہنم کو میرا دعویٰ ہے، خدا مٹا دے جہنم کو میرا دعویٰ ہے، اگر یہ سارا زمانہ علی علی بولے علی سبحان علی اللہ. بولے، اگر یہ سارا زمانہ علی علی بولے تو کہہ رہا ہے کہ بدعت ہے جبکہ مشکل میں ہے، تو کہہ رہا ہے کہ بدعت ہے جبکہ مشکل میں، نہ جانے کتنے صحابہ علی علی بولے علی علی ماشاء اللہ. بولے، نہ جانے کتنے صحابہ علی علی بولے، اور جہاں کہیں پہ بھی مشکل راستہ روکا، جہاں کہیں پہ بھی مشکل راستہ روکا، وہاں پہ عیسیٰ و موسیٰ علی علی بولے علی علی بولے، وہاں پہ عیسیٰ و موسیٰ علی علی بولے۔ اور اس شعر پہ خاص توجہ چاہوں گا، لگائے حاجی اگر حج پہ نعرہ حیدر، لگائے حاجی اگر حج پہ نعرہ حیدر، قسم خدا کی یہ کعبہ علی علی بولے علی علی بولے، قسم خدا کی یہ کعبہ علی علی بولے علی علی بولے۔ آخری شعر ہے، جہاں کہیں پہ بھی گونجے گا حیدری نعرہ، جہاں کہیں پہ بھی گونجے گا حیدری نعرہ، وہاں کا سارا علاقہ علی علی بولے علی علی بولے، وہاں کا سارا علاقہ علی علی بولے علی علی بولے، وہ جس کا پاک ہو شجرہ علی علی بولے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی علی بولے، اور ماشاءاللہ بڑا بہترین پروگرام اور ثناء معصومین ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی پہ، میرے ساتھ جناب ساجد نقوی صاحب موجود ہیں، مزمل رضوی صاحب موجود ہیں، اور ملک ابرار حسین صاحب بھی اس پروگرام کا حصہ ہیں، اور بہترین کلام بھی سن رہے ہیں، اور بہترین گفتگو آپ کی گوش گزار کی جا رہی ہے، آپ سن رہے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے بیوی کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، جیسے کہ سعید نقوی صاحب نے بالکل شروع میں فرمایا، تو اور مزید ہم مزید بیوی کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے، لیکن اب کیونکہ میں چاہوں گا ملک ابرار حسین صاحب سے کلام کی طرف جاؤں گا، اور میں اب اس کے بعد ملک ابرار صاحب کے بعد ساجد نقوی صاحب سے ان کا اپنا کلام، بہترین کلام ایز اے شاعر بھی، ایک بہترین شاعر کی حیثیت سے بھی ساجد نقوی، جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے ہیں اور تمام چیزوں پہ ان کی قدرت ہے، تو ان سے ہم کلام سنیں گے کیونکہ ہماری گفتگو ہوئی اور بھی جتنا بھی بولا جائے وہ کم ہے، اور ان کا اپنا کلام ہم سنیں گے، بہترین آواز بھی ساجد نقوی صاحب کی ہم سن پائیں گے اس پروگرام میں۔ تو میں اب جاؤں گا ملک ابرار صاحب کی طرف، ان سے چاہوں گا وہ اپنا نظرانہ عقیدت ابرار حسین پر محمد والے محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لوگ کہتے ہیں کہ کعبے میں جلی رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کعبے میں جلی رہتا ہے، صاف اگر دل ہو تو قسمت کا ولی رہتا ہے۔ دہر والوں سے مجھے آج یہی کہنا ہے، دل وہی کعبہ ہے جس دل میں علی رہتا، جس نے کہا جھوم کے نعرہ حیدری، اس نے تمام بزم کا ایمان پڑھ لیا، اور پھر جواب میں کہا جس نے یا علی، اس نے بس ایک سانس میں قرآن پڑھ لیا۔ پاک مولا دی شان دے وچ میں چھوٹا جہا قصیدہ عرض کر رہا، پاک علی دے ویڑے وچ نور حسینی چھایا، دین نبی دا موسن بن کے آپ حسین ہے آیا۔ مولا حسین علیہ السلام دیو مبارک علی مرتضیٰ نو، ملیا نواسا نبی مصطفیٰ نو، دیو مبارک علی مرتضیٰ نو، ملیا نواسا نبی مصطفیٰ نو، زہرا دا بن کے او چین آ گیا، جاگے اتے مولا حسین آ گئے، جاگے اتے مولا حسین آ گئے۔ رب خوشیاب ہویا آمد شبیر تے، ہون قربان سارے زینب دویر تے، رب خوشیاب ہویا آمد شبیر تے، ہون قربان سارے زینب دویر تے، لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا، لال نئی علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا، زہرا دا بن کیوں چین آ گئے، جاگے اتے مولا حسین آ گئے۔ رونق مدینے وچ نور جہان تے، پڑھ دے درود سارے نعت کے قرآن تے، رونق مدینے وچ نور جہان تے، پڑھ دے درود سارے
نعت کے قرآن تے لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا زہرا دا بن کیوں چین آگے جنگ اتے مولا حسین آگے آخری شعر کر دین نو بچاون والا اج ویکھو آیا ہے رب نے جنا جنت دا وارث بنایا ہے دین نبی نو بچاون والا اج ویکھو آیا ہے رب جنا جنت دا وارث بنایا ہے لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا زہرا دا بن کیوں چین آگے جگ اتے مولا حسین آگے جگ اتے مولا حسین آگے دیو مبارک علی مرتضیٰ نو ملے آنے واسا نبی مصطفیٰ نو زہرا دا بن کیوں چین آگے جگ اتے مولا حسین آگے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ اور جیسے کہ میں نے کہا نقوی صاحب بہترین کلام لکھتے بھی ہیں اور بہترین انداز میں پڑھتے بھی ہیں پہلے میں چاہوں گا کہ اس پروگرام میں کلام بھی آپ کے ہم سنیں گفتگو تو ماشاءاللہ بہترین آپ نے فرمائی اور یقین طور پہ ہمارے علم میں کافی اضافہ فرمایا تو میں چاہوں گا تھا کہ اگر اسی حوالے سے کسی مناسبت سے کچھ کلام بھی آپ کے سنتے انشاءاللہ بہت شکریہ قبلہ موضوع پہ آتے ہیں واپس جس پہ آج ہم بیٹھے ہوئے اسی پہ انشاءاللہ یہ جو کلام آپ کی گزارش گوش میں ابھی منتقل کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اسی وزن پہ ایک کلام سنا ہے اسی وزن پہ میں آپ کو پنجابی کا کلام ایک پیش کر رہا ہوں اسی پاک بی بی کی نسبت سے اور یقیناً آپ کو لطف آئے گا بسم اللہ او علی مشکل کشا ایک کل جہان دا علی مشکل کشا ایک کل جہان دا صاحب یہ آپ سمجھ رہے ہیں اس لہر کو آپ نے دوسرے انداز میں بھی سنا اب اس بی بی کی شان میں آپ لطف آئے گا علی مشکل کشا ایک کل جہان دا علی مشکل کشا ایک کل جہان دا بڑی حاجت روائے فاطمہ کی سبحان اللہ علی مشکل کشا ایک کل جہان دا بڑی حاجت روائے فاطمہ کی سبحان اللہ جڑے فردوس دے سخی سردار نے جڑے فردوس دے سخی سردار نے انہاں دا سرائے فاطمہ کی جڑے فردوس نے سخی سردار نے انہاں دا سرائے فاطمہ دی
کون بیوی ہے، کیسی بیوی ہے، اور ان کا نام نامی کیا ہے، میں نے ابھی تفصیل سے گفتگو کی، آپ کے اذہان میں موجود ہوگی یہ نام کیا تھا اور کہاں سے آیا تھا، کس نے دیا تھا۔ زینب دا نا خود نبی نے عرشاں تو منگایا، زینب دا نا خود نبی نے عرشاں تو منگایا، اور جبریل اے تحفہ لے کے در زہرا تے آیا، پنجتن دی اوتے تصویر سی بھیڑ شبیر دی، علی دا لہجہ حسن دی او سکھا، علی دا لہجہ حسن دی او سکھا، حسین دی بقائے فاطمہ دی، علی دا لہجہ حسن دی او سکھا، حسین دی بقائے فاطمہ دی، میں نے کہا فاطمہ دی، میں نے کہا علی دی، میں نے بار بار علی کی دی کہہ رہا ہوں، علی کے بیٹے بھی ہیں لیکن علی کے بیٹے علی کے نہیں رہے، مبالغے کے دن کے بعد علی کے بیٹے نبی کے بیٹے ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی فرما رہے ہیں ابناؤنا و ابناؤکم، میں اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، نبی کے بیٹے علی کے بیٹے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ دو شخصیات، دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے علی کے مشن کو جاری رکھا، ایک زینب اور دوسرے حضرت عباس، یہ دو شخصیتوں جو چاہوں گا۔ حسنین بیٹے نبی دے اے مبالغ آیا، حسنین بچڑے نبی دے اے مبالغ آیا، تو جو چاہوں گا زینب تے غازی دعا نے شان پیو دا بتایا، زینب تے غازی دعا نے شان پیو دا بتایا، حیدر لئی آکے نعمت بڑی بھیڑ شبیر دی، علم دی انتہا کنیز کبریا، علم دی انتہا کنیز کبریا، حیات آسیہ فاطمہ دی، علم دی انتہا کنیز کبریا، حیات آسیہ فاطمہ دی، جڑے فردوس دے سخی سردار نے انہاں دا آسرا فاطمہ دی۔ میں چاہتا تو تھا یہ دو مصرے روکوں، لیکن میں آج یہ سنا دیتا ہوں، یہ بھی بی بی کا کمال ہے۔ اور نانے دے روزے تے جیڑی نال ویرا دے گئی ہے، نانے دے روزے تے جیڑی نال ویرا دے گئی ہے، رب جانے چھتری شہر وچ کیویں او ٹر دی رہی ہے، رب جانے چھتری شہر وچ کیویں او ٹر دی رہی ہے، موت تو پہلے او
جدوں دربار وچ بغیرت آکھیا، جدوں دربار وچ بغیرت آکھیا، جڑی اے بیردا اے فاطمہ دی دھی، جدوں دربار وچ بغیرت آکھیا، جڑی اے بیردا او فاطمہ دی دھی۔ اس بات پہ آ کے ہم یہاں بیٹھے ہیں، رضوی صاحب بھی بیٹھے، نقوی صاحب بھی بیٹھے، بخاری بھی ہیں، کاظمی بھی ہیں، مشہدی بھی ہیں، ترمذی بھی ہیں، شرازی بھی ہیں، تمام سادات سے میں ساجد نقوی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اتنا ضرور سوچا کرو، آج اگر تم سارے بچے ہو تو اس کی وجہ سے جس نے اپنے سارے بیٹے قربان کر دیے، تمہاری نسل بچانے کے لیے اس نبی کی پوتی نے اپنی نسل ختم کر دی۔ ہو سکے تو یہ ضرور کہا کرو کہ ہم زینب کے بیٹے ہیں، ہم زہرا کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اگر کبھی موقع ملے تو یہ جا کے جناب سیدہ زینب کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ضرور کہا کو السلام علیکہ یا امی زینب، اے ہماری سیدوں کی ماں جس نے آج نسل سادات بچائی، ہمیں تمہیں ہماری طرف سے تمہیں سلام۔ یہ کچھ عرض کر رہے ہیں، دین نبی دی پتا لئی کیتے بچڑے فدائے، دین نبی دی پتا لئی کیتے بچڑے فدائے، اور حق بندا اے او صدا وے سارے سیداں دی مائے، حق بندا اے او صدا وے سارے سیداں دی مائے، دردہ بھری او دی تقدیر سی بہن شبیر دی، اٹھا پیاسا برا اٹھا پیاسا برا لگی خیمے کو بھا، اٹھا پیاسا برا لگی خیمے کو بھا، لٹی جہدیر دا او فاطمہ دی جڑے فردوس دے سگی سردار نے انہاں دا آسرائے فاطمہ دی جڑے فردوس نے سخی سردار نے انہاں دا آسرائے فاطمہ دی، اور زینب دا نام خود نبی نے عرشاں تو منگایا، جبریل اے تحفہ لے کے در زہرا تے آیا، پنج تل دی اوتے تصویر سی بہن شبیر دی، علی دا لہجہ حسن دیو سخا حسین دی بقائے فاطمہ دی، علی مشکل کشا ایک کل جہان دا بڑی حاجت روائے فاطمہ دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام سے سنا ہم نے، اور بہترین گفتگو بھی جناب ساجد نقوی صاحب نے پیش کی، اور پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سنائے معصومین، اور میرے ساتھ مزمل رضوی صاحب موجود ہیں۔ میں چاہوں گا مزمل رضوی صاحب سے ان سے کلام سنتے ہیں بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا حسین کی شان میں ایک قصیدہ پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ حسین بانٹ رہے ہیں
نجات لے جاؤ ماشاءاللہ. بسم اللہ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہ کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ ماشاءاللہ. یہ کربلا ہے معجز نما کی بستی ہے یہ کربلا ہے معجز نما کی بستی ہے کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ ماشاءاللہ. کہ ماشاءاللہ. کچھ سبحان آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ ماشاءاللہ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہ کہیں گے بات میں حلقوں سے لوگ محشر میں کہیں گے بات میں حلقوں سے لوگ محشر میں کہ ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ سبحان اللہ. کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے سبحان ہیں اللہ. سبحان اللہ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہ نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر فرشتوں کرب و بلا فرشتوں کرب و بلا تو رات لے جاؤ ماشاءاللہ. فرشتوں سبحان اللہ. کرب و بلا رات لے جاؤ کہ قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے قسم
حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ، سبحان کہ اللہ۔ کچھ آنسوؤں کی وزیر کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، ماشاء اللہ۔ کہ کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے، کہ کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے، کہ لڑائی کے لیے غازی کو ساتھ لے جاؤ، کہ لڑائی کے لیے غازی کو ساتھ لے جاؤ، کہ سبحان کچھ اللہ۔ آنسوؤں کے وزیر کائنات لے جاؤ، ماشاء اللہ۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، اللہم صلی علی محمد۔ ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ ملک صاحب کے، اور اب میں گزارش ہوں جناب ملک ابرار حسین صاحب سے کہ وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب ملک ابرار حسین صاحب۔ شکریہ، پھر دوبارہ موقع دیتا۔ میرے استاد ساجد نقوی صاحب اور رضوی صاحب نے مولا عباس دی شان دے وچ، میں ایک ربائی مولا عباس دی شان چرز کر رہا۔ بسم اللہ۔ چلو میں دریا کے لیے پیاس کھڑا ہے، شبیر کا منظور نظر خاص کھڑا، کالے لباس میں یہ علم نہیں لوگو، مہدی کے انتظار میں عباس کھڑا، وہ بلندی ہے علی جہاں کوئی جا نہیں سکتا، ہر کسی کے ظرف میں علی سما نہیں سکتا، جس علی کو جانتے خدا اور اس کا رسول، منافقوں کی سمجھ میں وہ علی آ نہیں سکتا۔ پنجابی دی زبان چ ربائی عرض کر رہا، کرو بند کلام میں کم اکلو تے تساں کیتی نہیں پہچانے، کیڑے ویلے دا واقعہ 39 دن گزر گئے، خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہویا، آخری رات آئی نبیاں دے سردار دے وعدے دی، میرے آقا دے خیبر دے میدان مسلح بچھایا، میرے اللہ ہن میں کیا کراں، آواز قدرت آئی، میرا حبیب مدینے دے پاسے منہ کر کے آنکھ ناو دے علی ان مظہر العجائب،
اس نو بلا جاندے متھے تے فتح دا سہرا سجدا ہے، میرے آقا نے اپنے ویر وزیر کو سڈیا ہے۔ جتنے بندے بیٹھے ہیں اٹھ کے علی بادشاہ دا راہ ویکھن لگے ہیں، بندیاں دے درمیان جناب سلیمان جڑے آسمان دے پاسے دیندے ہیں، جتنے بندے مدینے دے پاسے دیندے ہیں، سارے مسکرا کے آدھے سلیمان علی مدینے چو آونا ہے، تو آسمان دے پاسے دیندہ ہے۔ پاک رسول دے سچے صحابی نے جیڑی گل کیتی ہے ربائی دی شکل چرد کر رہا کر بند کلام کم اکلو تے تساں کیتی نہیں پہچانے، میں اندیرا پیا ویداں جیڑا کل دا کل ایمان جگو سرور سڑیا مدد کیتے تے من خالق دا فرمان آج او پیان دا عرشاں تو جیندے پیو دا نام عمران۔ اللہم صلی اللہ کیا بات محمد ہے، وآلہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہاں پہ میں بہت شکر گزار ہوں راج نقوی صاحب کا، مزمل رضو صاحب کا اور جناب ملک ابراہیم صاحب کا، کوئی ضرور محفل کا حصہ بنے اور جو ہے اپنا نظرانہ عقیدت پیش کیا۔ اور یہاں پہ صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری نئی نسل ہے، نئی جنریشن ہے، ہمارے جو بچے ہیں، بیٹیاں جو ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں کہ دنیا کی کامیابیاں حاصل کریں اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کریں، تو انہیں چاہیے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے پیغام کو سمجھیں، ان کی شخصیت کو سمجھیں، ان کو فالو کریں، ان کے فالوورز میں شمار ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا بھی آسان ہے اور آخرت بھی آسان ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔